अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं नसीम ज़हरा टेट। सियासत से हट के, पीडीएम से हट के, पीटीआई से हट के बात करेंगे जो कि हर एक को इन्वॉल्व करती है बात, और इशू है पॉलिसी मेकिंग का। और पॉलिसी मेकिंग का इशू ये है कि आपको मालूम है कि जून में पेट्रोल की कीमतों का मसला हुआ, पेट्रोल की किल्लत का मसला हुआ, और उसके बाद जब पेट्रोल आया बाज़ार में तो उसकी कीमत बढ़ चुकी थी। ये था कंट्रोल प्राइस है, मार्केट प्राइस है, बहुत सी चीज़ें हुई, और उसके नतीजे में ये बात उठी कि ये हो क्या रहा है, पॉलिसी क्या थी, किधर यकदम पेट्रोल गायब हो गया मार्केट से, और फिर जब पेट्रोल की कीमत बढ़ी तो यकदम वापस आ गया। प्राइम मिनिस्टर ने एक डिसीजन ली, अच्छी डिसीजन थी। ही डिसाइडेड कि इस पर इंक्वायरी की जाए, और हमने ये देखा कि जो रिपोर्ट है वो आई है, उसको आपने भी यकीनन देखा होगा। हमने जो थोड़ा बहुत पढ़ा तो नज़र ये आया कि ये दिस इज़ नॉट अबाउट द जून क्राइसिस ओनली, यकीनन जून की क्राइसिस की बात है, लेकिन वो सिस्टेमिक जो ब्रॉडर इश्यूज़ हैं, जो रिलेशनशिप है मुख्तलिफ स्टेक होल्डर्स की, जो होर्डिंग का इशू है, जो शिपिंग का इशू है, इंपोर्ट का इशू है, स्मगलिंग का इशू है, क्वालिटी का इशू है, तो बहुत से इश्यूज उठाए हैं इस रिपोर्ट ने। अब इस रिपोर्ट का जो आगे बनता क्या है, रिपोर्ट कह क्या रही है, और पेट्रोलियम की जो इंडस्ट्री है, जो ब्रॉडर क्वेश्चंस हैं, वो ये भी रिपोर्ट कहती है कि जो ओगरा है, 14 साल हो गए ओगरा को कुछ रिफॉर्म्स करने थे, उससे नहीं किए डिसीजंस। जो रेगुलेटरी बॉडी है उसके प्रॉब्लम्स की निशानदेही करती है। तो अच्छी बात है इस हुकूमत ने ये रिपोर्ट यानी दे हैड दिस डन, लेकिन इसका नतीजा क्या निकलेगा। और ये भी सवाल उठता है कि जून में जो मसला पैदा हुआ वो सिस्टेमिक से उसका ताल्लुक है, या जून में काहली हुई और इनकॉम्पिटेंस जून में हुई, और डिसीजन मेकिंग जो थी जिस तरीके से की गई उसके नतीजे में भी जून का जो प्रॉब्लम थी किल्लत की और फिर कीमत की। तो इस पर बात करेंगे। नाज़रीन हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त में हारून शरीफ साहब हैं, फॉर्मर मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर इन्वेस्टमेंट। वेलकम टू द शो हारून। अभी ये नहीं है, फॉर्मर हैं, लेकिन हाजिर हैं इन टर्म्स ऑफ इश्यूज़ को फॉलो करते रहते हैं। थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। शंदाना गुलजार साहिबा हैं, पीटीआई की लीडर हैं, मेंबर हैं, और चेयर हैं कॉमनवेल्थ वुमेन पार्लियामेंटेरियंस की, लीगल एडवाइज़र हैं, ट्रेड इन्वेस्टमेंट एंड डेवलपमेंट। वेलकम टू द प्रोग्राम। और नाज़रीन हमें ज्वाइन करते हैं अभी जल्द ही मिफ्ता इस्माइल साहब, फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर रह चुके पाकिस्तान के, और सेक्रेटरी जनरल हैं PMLN सिंध के। तो नाज़रीन 3-4 बड़े सवाल हैं। एक तो ये कि रिपोर्ट में पेट्रोलियम बहरान का कसूरवार किसको ठहराया गया है। दूसरा कि रिपोर्ट में पुरानी पेट्रोलियम पॉलिसी और पेट्रोलियम के इदारों को तब्दील करने के लिए क्या कहा गया है। तीसरा बड़ा सवाल, रिपोर्ट में क्या पुराने मसाइल उठाए गए हैं, और रिपोर्ट में मौजूदा हुकूमत पर क्या तनकीद की गई है। तो ये 4 सवाल हैं। अराउंड दिस वील होल्ड द डिस्कशन। शुरू करते हैं हम मिफ्ता इस्माइल साहब से, फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर, PMLN के लीडर। जी मिफ्ता इस्माइल साहब। शुक्रिया। देखिए, रिपोर्ट में जो बात सबसे पहले और जो सबको हमको पता है वो ये बात है कि अप्रैल के महीने में हिस्टोरिक लो प्राइसेस थे। 1973 के बाद जितनी प्राइसेस ऑयल की कम थी इतनी कभी भी नहीं हुई। तो मार्च की 26 या 28 को पेट्रोलियम मिनिस्ट्री ने लेटर लिख दिया और कंपनीज को, ऑयल कंपनीज को, कि आप 1 महीने तक कि आप पेट्रोल ना खरीदें, और बल्कि एग्जिस्टिंग सौदे जो PSO के थे वो इन्होंने डिले करवाए। तो पाकिस्तान मिस्ड आउट हिस्टोरिक अपॉर्चुनिटी टू बाय ऑयल एट द हिस्टोरिक लो प्राइसेस, जबकि हिंदुस्तान ने अपने सारे रिजर्व भर लिए, चीन ने इतना सारा ऑयल ले लिया, सब ने ले लिया। पाकिस्तान यहाँ पे जो था वो बैन लगा के बैठा है। तो पहले तो ये कि वो लेटर किसने लिखा था। वो कहते हैं DG ऑयल ने लेटर लिखा था, लेकिन DG ऑयल ने अपनी मर्जी से लेटर लिखा था, या DG ऑयल ने उनको परमिशन दी गई थी, या कहा गया था, इंस्ट्रक्शंस दिए गए थे। और अगर DG ऑयल को इंस्ट्रक्शंस दिए गए थे तो किसने इंस्ट्रक्शंस दिए थे, और काबीना ने अप्रूव करा था ये 27 मार्च को। तो काबीना ने क्या सोच के अप्रूव किया था, तो कौन रिस्पॉन्सिबल है काबीना की ये करने का। पूरी काबीना रिस्पॉन्सिबल है या सिर्फ काबीना के चेयरमैन रिस्पॉन्सिबल हैं। तो ये सब चीजें नंबर 1 देखने का है। नंबर 2, जून के अंदर पूरी पाकिस्तान में ये शॉर्टेज होती रही, मगर जब 25 जून को इन्होंने प्राइसेस बढ़ा दी तो अचानक शॉर्टेज खत्म हो गई। इसका मतलब है कि पेट्रोल तो पाकिस्तान में था,
تو وہ آئل مارکیٹنگ کمپنیاں جنہوں نے سستا پیٹرول لے لیا تھا اور اکارڈنگ ٹو دا رپورٹ صرف نفے میں نقصان ہو رہا تھا کہ کم پروفٹ کے اندر وہ نہیں بیچنا چاہ رہے تھے، تو ان سے لکھوایا گیا. وہ کیا کر رہے تھے منسٹری والے اور اوبرا والے، اور اس کے بعد جنہوں نے اربوں کمائے ان کو ایک ٹوکن سا چھوٹا سا فائن لگا دیا 25 ملین روپے کا، اور اس کو بھی وہ کنٹیسٹ کر رہے ہیں تاکہ وہ جتنی بھی انہوں نے اربوں کما لی وہ حلال ہو جائیں. تو یہ عجیب سی ایک یہ روش ہے. لیکن یہی بات ایل این جی میں نظر آئی ہے، یہی بات چینی میں نظر آئی ہے. پھر حکومت جو ہے وہ مافیا کرتی ہے، لیکن ساری غلطی تو خود ہی کرتی ہے معذرت کے. اچھا، تو آپ نے پوائنٹ ایک اہم ریز کر دیا. آپ نے کہا، آپ نے بڑی اسپیسیفک ایشوز پر کو آئیڈینٹیفائی کیا، اور آپ کہہ رہے ہیں پرابلم جو ہے وہ گورنمنٹ کا ہے. ہم براڈر ایشوز پر بعد میں جائیں گے. جی آپ کیا کہیں گے اس پر ہارون؟ جی بہت شکریہ نسیم. آئی تھنک جہاں تک مفتاح کہہ رہے ہیں کہ جو لو پرائسز تھی ہسٹورک بلکہ نیگیٹو پہ چلی گئی تھیں، اس وقت بہت سے ممالک نے ریزروز بلڈ اپ کر لیے، آرڈرز پلیس کر دیے. یہاں تک تو بات ٹھیک ہے. تھوڑا سا میں اس میں ایڈ کرنا چاہوں گا کہ جہاں لو پرائسز تھیں اس کی وجہ یہ تھی کہ ڈیمانڈ کولیپس کر گئی، اور ہمارے پاس سٹوریج کیپیسٹی تھی نہیں. اب اگر آپ لیتے ہیں، بک بھی کرتے ہیں، تو آپ اس کو سٹور کہاں سے کریں گے؟ سو یہ ایک ڈائلما سب ممالک کو چل رہا تھا، اسی لیے پرائسز اس کا مطلب کہ تو سسٹیمک ایشو ہمارا یہ ہے کہ ہمارے پاس وہ جو ہم 20 دن کا مینڈیٹری سٹوریج کی بات کرتے ہیں، اس کے لیے جو آئل مارکیٹنگ کمپنیز کے پاس انہوں نے کیپیسٹی نہیں بنائی اور ریگولیٹر نے اس کو ریگولیٹ نہیں کیا. سو یہ نمبر 1 اس کے اوپر میرا کام ہے. بٹ دین یو آر سیئنگ کہ ریگولیٹر کا پرابلم. جی میں اس پہ آ رہا ہوں. دیکھیں یہ پرابلمز تو مجھے اس کو پڑھ کر رپورٹ کو کوئی اتنی حیرانی نہیں ہوئی، آئی مسٹ سے، کیونکہ یہ چیزیں ہمیں بہت دیر سے پتہ ہے کہ کیپیبلٹی بہت کم ہے، انکمپٹنس کا ایشو ہے، ٹیکنیکل لوگ صحیح جگہ نہیں لگائے جاتے ہیں. ریگولیٹر کا جیسے جو لیگل رپورٹ میں کہا گیا 2002 میں آرڈیننس آیا ہے، اس کے ریگولیشن 2016 میں بنے ہیں، تو وہ بیسیکلی اس کو ٹیتھ نہیں دیے گئے تاکہ وہ کام کریں. تو یہ ساری چیزیں نون تھیں. اس وقت کہنے کا مطلب یہ ہے ایون ہائر لیول پہ نسیم، جو پالیسی کے لیول پہ، میں زیادہ سسٹمک بات کر رہا ہوں، جو پالیسی کے لیول کے اوپر یہ اکنامک کوارڈینیشن کمیٹی میں بھی جس وقت ممبر تھا، یہ آتے تھے ایشوز. لیکن ہمارے پاس سرکار کے اندر ایویڈنس بیسڈ ریسرچ کی کوئی کیپیبلٹی نہیں ہے اس وقت جب یہ ڈیسیشن ہوتے ہیں. ہمیں پتہ ہونا چاہیے ایویڈنس بیسڈ ریسرچ اینڈ ہینس ایویڈنس بیسڈ ڈیسیژن میکنگ جی وہ ہو نہیں پاتے. ہم ریلائے کرتے ہیں وہ او سی اے سی ٹائپ کے اداروں کے اوپر جو ڈیٹا دے، یہی شوگر میں ہوا، جو کمپنیوں نے ڈیٹا دے دیا، فیصلے اسی پہ کر لیے گئے. ہمیں جہاں بھی دنیا میں ماڈرن ڈیسیشن میکنگ ہے پبلک پالیسی کی، وہ ایک انڈیپینڈنٹ ویو ریسرچ کا لیتے ہیں، اس پہ ہو. تو یہ ایک سسٹمک فلا ہے جس پہ آپ دیکھیں ہماری جو آئل امپورٹ ہے وہ تقریباً $14 ارب کے آس پاس رینج میں. اٹس اے ہیوج ایکسپینس. اس کے اوپر اگر ہم پائٹ جیسے ادارے کوئی لگا دیں تو ایک تو ہماری فیصلہ سازی میں، سو ریگولیٹری ایشو ہے، فیصلہ سازی کا ایشو ہے. اس کے علاوہ سٹافنگ از اے ہیوج ایشو ان پیٹرولیم منسٹری. اچھا آپ آئیڈینٹیفائی کریں جو میجر سارے سسٹمک پرابلمز ہیں. جی شندان آپ بتائیے گا یہ کہ یہ جو بات ہو رہی ہے، دیکھیے ریزروز کی بات انہوں نے کر دی کہ جی اس لیے کہا گیا کہ نہیں خریدو بیکاز ریزروز آپ کے پاس اسٹوریج کی کیپیسٹی نہیں تھی. لیکن جو دیکھیں نا، ایک تو یہ جب تھا یو آر ٹیکنگ دا کنٹرول پرائز ٹو دا مارکیٹ پرائز، وہ جو اس وقت، اور یہ بھی انٹرسٹنگ بات ہے کہ ندیم بابر صاحب نے ہمارے پروگرام میں جب ڈیسیجن اناؤنس ہوا تھا اسے 2 ہفتے پہلے کہا تھا، اور وہ آرٹیکلز بھی آئے تھے ٹو سے کہ the government is deciding to move towards market determined pricing. اس کے باوجود مس ہینڈل تو بہت میجر طریقے سے ہوا نا، کہ شارٹیج بھی آئی، اس کے بعد پرائسز بھی جیک اپ کی. تو یہ تو قصور اس گورنمنٹ کی ڈیسیجن میکنگ ہے. براڈر ایشوز اپنی جگہ، بٹ ہاؤ وڈ یو ایکسپلین دس؟ آئی تھنک نسیم یہ بات اف یو الاؤ می، یہ بات شروع ہوئی تھی پچھلے سال نومبر سے، جب پہلی دفعہ آٹے چینے کی بات سٹارٹ ہوئی اور دا ٹرم مافیا کیم آؤٹ، اور جس پہ ابھی بھی ہمارے کچھ کابینہ ممبرز بھی ایم این ایز ناراض ہوتے ہیں، کیونکہ معذرت کے ساتھ بڑا بزنس مین پاکستان میں پولیٹیشین سے دور نہیں ہوتا، یا باقی بھی پاورفل لوگوں سے بھی دور نہیں ہوتا، اف یو نو واٹ آئی مین. اچھا، جو ورلڈ بینک کی ایک رپورٹ آئی ہے پاکستان پہ اینڈ دا ڈفرنٹ سیکٹرز وی ہیو فیلڈ اوور دی ایئرز، اس میں سے ایک آئل سیکٹر کی انہوں نے ایگزامپل دی ہے. یہ ورلڈ بینک نے بہت پہلے پریڈکٹ کر دیا تھا جو یہ ہو رہا ہے. میں کچھ رپورٹس آج دیکھ رہی تھی، کیونکہ آپ نے بتایا تھا کہ آج ہم نے ڈسکس کرنا ہے. میں 2015 کا فیلئر دیکھ رہی تھی،
اور اسی کے دیکھا دیکھی میں امیڈیٹ کیا تھا ذرا بتائیے نا. آئل شارٹیج تھی نا 2015 میں بھی. ہاں جی ایکسٹریم. اگر آپ کو یاد ہے 2000 بی بی محترمہ شہید کی ڈیتھ کے بعد بھی ہوا تھا, بہت پرابلمز آئی تھی شارٹیجز ڈیورنگ اینڈ آفٹر, یہ بھی ہوا تھا 2015 میں. اور اس کے اوپر جو رپورٹس پھر آئی تھیں انہوں نے بھی سسٹمک پرابلمز بتائی تھیں. 2015 کی رپورٹ کا میں بتا رہی ہوں, وہ اس طرح کی انکوائری رپورٹ نہیں تھی, نون لیگ نے خود پہ نہیں کی تھی, لیکن جو جرمن کمپنیز ہیں جو باہر والوں نے کی تھی, وہ نیچر پرابلمز ڈفرنٹ تھا, وہ ان کا سرکولر ڈیتھ سٹارٹ ہو چکا تھا. اس سے اگر پیچھے تھوڑا سا چلے جائیں, آپ کو یاد ہے ہمارے ایک پارلیمنٹیرین, اب اللہ بہتر جانتا ہے نیت اور عمل میں کتنا فرق ہے, لیکن ان کا نام لوگوں نے خراب کر دیا تھا, ان کے نام کے ساتھ رینٹل لگا دیا تھا فار اے سرٹن ریزن, یہ آف شور جو ہمارے رینٹل پلانٹس تھے اینڈ آل آف دیٹ. اچھا, ناؤ ٹو کم ٹو دا مین پرابلم, whether it is a problem of this government, obviously which government ordered the inquiry on itself? Prime Minister Imran Khan knew کہ جب یہ رپورٹ نکلے گی لائک شوگر لائک آٹا, ہمارے ہی لوگ امپلیکیٹ ہوں گے, نیچرلی ہماری حکومت ہے نا, ٹھیک ہے. سو دیٹ آلریڈی شوز یو کہ something is wrong and the government is willing, not only willing but actively leading on. ہمیں کسی نے آ کے کہا نہیں کہ آپ کر کے دیکھیں. اچھی بات ہے, بہت اچھی بات ہے, لیکن اب کریں گے کیا؟ جو نقصان وہ پرانا ہونا تھا. یہ آپ نے جو بات کہی ہے, لیٹ می ٹیک دس ٹو مفتاح, جو آپ نے کہا ہے نا کہ مفتاح, وہ دیکھیے وہ کہہ رہی ہیں کہ آپ جو مرضی کہیں یہ ایکنالج کریں کہ ہم نے اپنے پر ہی انکوائری کروائی ہے, اور دس از اے بگ پلس, کیونکہ ڈیسیجن میکنگ کے جو فلاز تھے وہ ہمارے اپنے تھے, تو دس از اے پازیٹیو اسٹیپ وی ٹک وچ نو بڈی ایلس ہیز ٹیکن بیفور اس. کریکٹ اور ناٹ کریکٹ؟ دیکھیں یہ مطلب اگر تو اس ڈیسیشن رپورٹ کے بعد ایکشن ہوتا ہے تو پھر آئی تھنک اٹس کریکٹ, آئی تھنک دیٹس فیئر ٹو سے. لیکن اگر یہ چینی کی رپورٹ کے طرح ہوتا ہے کہ ایکشن کوئی بھی نہیں ہوتا, صرف رپورٹ آ جاتی ہے اور پھر یہ زبانی جمع خرچ ہو جاتا ہے, تو پھر آئی تھنک یو وڈ ہیو ٹو سے کہ دس واز اے وائٹ واش. یہ طریقہ تھا وائٹ واش کرنے کا, کہ ایک زمانے میں بڑا پریشر تھا جون کے اندر, جب بہت زیادہ شارٹیج ہو گئی تھی, لوگ چلا رہے تھے, پھر آپ نے راتوں رات 25 روپے کی یا 30 روپے پر لیٹر کی پرائس بڑھائی اور شارٹیج اچانک غائب ہو گئی. تو آپ نے اس کے ریئیکشن کے طور پہ آپ نے ڈیفینسو اس میں آپ نے انکوائری کر دی. لیکن میں کہہ سیڈ کہ اگر یہ انکوائری کی رپورٹ کے بعد اگر اف ہیڈ رولڈ اینڈ پیپل آر فائرڈ اینڈ پیپل آر ریپلیسڈ, تو پھر یہ بات سمجھ میں آتی ہے. ابھی تک تو دیکھیں آپ نے کہہ دیا کہ ایک ویٹرنیرین صاحب جو ہیں, جانوروں کے ڈاکٹر, جو کہ ڈی جی آئل ہیں, جو کہ ایک حکومت کے ملازم ہیں, منسٹری کے ماتحت کام کرتے ہیں, منسٹری کے اندر کام کرتے ہیں, ان کے اوپر آپ نے ملبہ ڈال دیا اس رپورٹ نے, یا آپ نے سیکرٹری صاحب کے اوپر ڈال دیا. تو بھائی کابینہ کیا کر رہی ہے؟ یہ رپورٹ, یہ لیٹر جو کابینہ نے کیا تھا, جو پاکستان نے, آپ یہ دیکھیں یہ دونوں چیزیں بڑی وہ ہے سگنیفیکینٹ, کہ ہسٹورک جب پرائسز لو تھیں چینی آئل کی, تو پاکستان نے بین لگا کے رکھا ہوا تھا پاکستانی کمپنیوں کے اوپر. مفتاح, ہارون, سوری ٹو کٹ یو, مفتاح ابھی ہارون ریز کر رہے تھے کہ ہمارے پاس اسٹوریج کیپیسٹی نہیں تھی اس لیے بین لگانا پڑا. ڈو یو اگری ود دیٹ؟ نہیں, وہ دیکھیں یہ بات درست ہے ہارون صاحب کی کہ اسٹوریج کیپیسٹی جو ہے وہ پاکستان میں زیادہ ہونی چاہیے, اور اوبویسلی ان کو ہم فورس کر کے دے سکتے ہیں, اس کا آپ کچھ انسینٹیوائز کر دیں تو اسٹوریج کیپیسٹی ہو. لیکن یہ بات بھی درست نہیں ہے کہ اسٹوریج کیپیسٹی کی وجہ سے بین لگانا تھا. لیٹ دا مارکیٹ ڈیسائیڈ. آپ کیوں حکومت ڈیسائیڈ کر رہی ہے کہ اچانک بین کر دیا, اور اس کے بعد جا کر آپ کو یہ شارٹیج آپ کو دینی پڑی؟ اور اتنی جب آپ نے پیٹرولیم لیوی لی ہے, یہ حکومت نے جتنی پیٹرولیم لیوی لی ہے آج تک کسی حکومت نے نہیں لی. 500 ارب روپے اس سال کا ٹارگٹ ہے پیٹرولیم لیوی کا, تو پھر یا تو پھر کوئی ڈیولپمنٹ کرنا ہے تو ڈیولپمنٹ کر لیتے. آپ اس بات کو اب 2.5 سال 3 سال بعد آپ اس بات پہ نہیں روک سکتے کہ یار یہ چیز پوری نہیں تھی, وہ چیز پوری نہیں تھی, قانون میں یہ سخم تھا, ریگولیشن میں یہ سخم تھا, یا اسٹرکچر میں یہ سخم تھا. وہ آپ پورا کریں, وہ آپ کی ذمہ داری ہے. لیکن آئی آنیسٹلی تھنک کہ فنڈامنٹلی جو 2 مسائل ہوئے ہیں جس کی وجہ سے شارٹیج ہوئی ہے, وہ ایک کہ انہوں نے بین لگا دیا, ٹوٹل بین لگا دیا, اور نمبر 2 انہوں نے پھر جون کے اندر اپریل کی پرائسنگ سے کرا, کمپنیز کو نقصان ہونے لگا. اس وقت شارٹیج کا مسئلہ نہیں تھا, کمپنیز کو نقصان ہو رہا تھا, وہ بیچنے میں نفع کم ہو رہے تھے, وہ بیچ نہیں رہے تھے. اگر اس وقت آپ او ایم سی کو فورس کرتے, جیسا آپ نے پی ایس او کو فورس کیا, پی ایس او ٹو کا روپی لاس, آپ نے اور کمپنیز کو فورس نہیں کیا. اچھا, تو اس پہ پھر دین obviously the question is, اس سے پہلے میں آپ کے پاس آؤں ہارون تھوڑا سا اس پہ ایلیبریٹ کرنے کے لیے, تو یہ سوال تو بڑا بنیادی ہے کہ پھر از دس کریکٹ کہ جو ڈی جی آئل یا ڈی جی آئل ہی اینڈ ڈیسیجن میکر, یا جب شارٹیج آ رہی تھی تو کابینہ کو تو نظر آ رہا تھا. آئی مین اٹ یو نو دا کرائسس اسپریڈ اوور ہاؤ مینی 2-3-4 days ہارون, تو اس وقت پھر کیا کابینہ کو بھی تو ذمہ داری لینی پڑے گی, یا ول یو جسٹ
put the blame on the bureaucrat and say कि उसकी जिम्मेदारी थी. देखिए, the buck always stops with the executive, which in this case is the prime minister, right? And then a tier lower is आपके cabinet. लेकिन देखें, आपने फिर ओगरा को रखा कि फिर ओगरा को डिसमिस करके काबीना को ही रख लेते ना. अगर उन्होंने डे टू डे प्राइस चेक्स रखनी है, आपने एक मैमथ ऑर्गेनाइजेशन बनाई हुई है. डे टू डे नहीं था, क्राइसिस थी ना. तो वही मैं बता रही हूँ ना, वो क्राइसिस भी उसी रेगुलेटर ने देखनी थी. तो इंटरवेंशन आप जल्दी नहीं कर सकते थे कभी? बिल्कुल कर सकते थे, लेकिन यही तो आपको बता रही हूँ कि जब इंटरवेंशन हुई, इट वाज ऑलरेडी टू लेट. यू कांट से कि जी हॉस्पिटल काम कर रहा था बट इमरजेंसी यूनिट खाली था. इमरजेंसी यूनिट तो तब एक्टिवेट होता है आपका काबीना जब कोई क्राइसिस आता है ना. क्राइसिस बनने क्यों दिया गया? मैंने शुरू में कह दिया नसीम बीबी कि हम कभी भी ये नहीं कहेंगे कि पीटीआई गवर्नमेंट अपने मसले से पीछे हट रही है. ये नहीं कि ऑल आई एम सेइंग इज इट्स अ बिट वियर्ड टू से कि काबीना, जिस तरह पैंडेमिक, काबीना क्या कर सकती है पैंडेमिक? नहीं, ज्यादती है. The comparison is not fair. Okay, fine, go to sugar and oil. बात तो sugar and आटा पे चले जाए ना. What can the cabinet do when you have been informed by agriculture ministry and commerce ministry? If we go to sugar for a moment. तो फिर मिनिस्टर से पूछे. मैं कॉमर्स मिनिस्ट्री में बैठी हुई थी ना पिछले 13-15 साल से, कि जब समरी आती है कि आपके पास एक्सेस स्टॉक्स है शुगर के, will you doubt commerce ministry, the cabinet? The most you can do is do an exercise कि जी बता दे कि वाकई हैं. Same with OGRA. The cabinet will take OGRA's word. आपने ब्यूरोक्रेसी फिर रखी क्यों है? फिर खत्म कर दें. हम कोई ब्यूरोक्रेसी उसको ब्लेम नहीं करे, बट जो रिपोर्ट आई है, एंड आई थिंक अभी जो हारून साहब फरमा रहे थे, थोड़ा सा हर किसी की अपनी अप्रोच होती है. नेचुरली FIA की एक रिपोर्ट है, उन्होंने इकोनॉमिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू को देखा नहीं देखा, उन्होंने फॉल्ट्स देखी, फॉल्ट लाइन्स देखी, और देखनी भी चाहिए थी कि रिस्पॉन्सिबिलिटी आप कैसे असाइन करेंगे. जहाँ तक सिस्टेमिक इशूज़ हैं, वो हुकूमत पाकिस्तान आज से 2 साल पहले ठीक कर सकती थी शायद, आई डोंट नो, बट अगर ये मसला ना आता शायद ये बातें आती ही ना. ब्रेक लेते वापस आते हैं, लेकिन जो सवाल के पास छोड़े जा रही हूँ वो ये कि हुकूमत ने डिसाइड किया था कि इट इज़ गोइंग टूवर्ड्स, और नदीम बाबर साहब ने डिसाइडेड ओपनली कि वी आर गोइंग टूवर्ड्स मार्केट डिटरमिन्ड प्राइसिंग. तो उसके बाद जब आपने ये अनाउंस कर दिया था, फिर आपने डिड यू कीप अ चेक ऑन द OMCs? सवाल तो ये है ना. बिल्कुल. तो ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, गुफ्तगू को जारी रखते हैं. स्टे विद अस. वेलकम बैक नाज़रीन. ये ब्रॉडर जो इश्यूज़ हैं वो बिल्कुल इस पे आइडेंटिफाई हुए हैं रिपोर्ट में, लेकिन हम चाह रहे हैं कि जो उस वक्त क्राइसिस हुआ उस पर आप बताइए हारून के ये कर सकते थे कुछ. जी देखिए ये दोबारा से मैं उसी पे जाऊंगा कि जैसे आपने कहा कि रिस्पॉन्सिबिलिटी तो जो वज़ीर हैं या मुशीर हैं उस मिनिस्ट्री के CEO उनको लेनी पड़ती है. मैं थोड़ी सी जो मिफ्ता इस्माइल साहब बात कर रहे थे उसको आगे बढ़ाऊंगा. देखें, अगर तो इस रिपोर्ट की मकसद ये है कि हम इसको समझें कि कहाँ मसले आए हैं हुकूमत का, तो वो एक नोबल मकसद है, समझ आता है. मस्जिद भी है नोबल. लेकिन उसको ये है कि अब जो इन्होंने कहा कि जी अब सजा मिलती है या एक्शन होता है, वो भी इंपॉर्टेंट है ताकि सिग्नल जाए. लेकिन मैं उससे एक स्टेप आगे जाऊंगा. खाली किसी को रिमूव करने से मकसद हल नहीं होगा. बेशक मकसद हल होगा कि अगर आप हमारी जो OGRA है या मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम के की लोग हैं, उनको हम मेरिट पर टेक्निकल बुनियादों पे लाएं, जिनको मार्केट से ज्यादा समझ हो. ये जो मार्केट फेलियर होता है, मैं सिंगापुर में मैं रेगुलेशन बहुत देखा है. सिंगापुर में वो मार्केट से ज्यादा तनख्वाह देते हैं जिन्होंने इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट फैसले करने होते हैं. तो एक तो ये है कि कैपेबिलिटी ना पुरानी हुकूमतों ने बढ़ाई है, ना ये हुकूमत की जगह पर की लोगों को लगा पाई है. तो ये बिल्कुल इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए. तो जब आप की लोगों से को नहीं लगाएंगे, आपके पास जो एविडेंस आ रहा है या इंफॉर्मेशन आ रही है वो एक सेक्शन ऑफिसर की समरी चल के आ रही है, तो वजीर अगर उस पर फैसला करता है तो देन आई वुड हैव टू वरी कि ये तरीका दुरुस्त नहीं है. दूसरा, इसको मैं एक नुक्ता इसके अंदर और ऐड करता जाऊं. जो रेगुलेटर्स हैं हमारे, रेगुलेटर की हम इंडिपेंडेंस की तो बहुत बात करते हैं, बट प्रैक्टिकली वो ब्यूरोक्रेसी ने उनको कैप्चर किया. तो वो मिनिस्ट्री के अंडर नहीं जी, वो कैप्चर किया हुआ है. पहले उसको इंडिपेंडेंट रखा था. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, एंड देयर इज टू मच गवर्नमेंट इन डिसाइडिंग प्राइसेस. जिसको वर्ल्ड बैंक ने कहा रखो इंडिपेंडेंट स्टेट बैंक को, उसको आपने रखा हुआ है. IMF ने कहा. देखिए यहाँ पर यह है कि इसमें मैं जो देख रहा हूँ, एक तो हमारे पास डिमांड मैनेजमेंट करने के समझने के तरीके ही नहीं है. सप्लाई के अंदर हमारे ऊपर इश्यूज हैं, क्योंकि हम इवेंचुअली हमारे पास गैस का बहरान है, कमी है. हम LNG के ऊपर ज्यादा से ज्यादा रिलाई करें जो इंपोर्ट होती है. जहां तक मेन मसला, एज यू नो, अगर इसको ये रिपोर्ट जो है वो जो है ना इन्वेस्टिगेटर्स ने की है, इसके अंदर मार्केट या इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स का इनपुट बहुत कम है. एक साहब है, लेकिन मुझे पता चला गालिबन वो भी OGRA के पुराने एम्प्लॉई हैं,
جو اس کمیشن کے اندر شامل تھے. تو ہمیں یہ چیز دیکھنے کی ضرورت اس کے اندر یہ ہے کہ جو انیفیشنسیز ہیں سسٹم کے اندر ہماری 7 گنا زیادہ ہیں باقی ملک کے باقی مفتاح یہ انیفیشنسیز جو ہیں آپ تو رہ چکے ہیں حکومت میں آپ چلا چکے ہیں سسٹم کو تو یہ انیفیشنسیز ایک کسی حکومت سے تو نہیں ریسٹرکٹڈ لیکن یہ بات ضرور ہے کہ آپ کچھ کسی ادارے کو اٹھا لیں. آئی ووڈ لائک ٹو گو بیک ٹو جو الیکشنز کی ریگنگ پہ رپورٹ آئی تھی جو ایک جج صاحب نے کی تھی 2013 کے الیکشنز میں, اس میں بھی تھا کہ سسٹم ہی بیٹھا ہوا ہے, یعنی کہ ایفیشنسی نہیں ہے. مطلب ظاہر ہے ادارے اسٹیبلشمنٹ ایکٹیو رہتی ہے وہ اس کی اپنی بات ہے, لیکن ان ایڈیشن ٹو دیٹ آپ جو چیز اٹھائیں گے, لاہور میں سنا کوڑا نہیں اٹھایا جا رہا ہے, انہوں نے کہا کوڑا نہیں اٹھایا جا رہا کیونکہ ٹرکش کمپنی کو سے پیسے اس کو کانٹریکٹ اس کا ختم کیا, اور جب کانٹریکٹ ختم کیا ہے, جب کانٹریکٹ تھا تو ادھر میونسپل کارپوریشن کے لوگ کم کر دیے. آئی مین واٹ آئی ایم سیئنگ از آپ کچھ اٹھا لیں یہاں, تو ڈیٹیل آف ڈسپلن ہمارے میں نہیں ہے کہ یعنی کہ طریقے سے چلیں, صحیح چلیں, جیسے ہارون کہہ رہے میرٹ پہ لیں, کمپیٹنس لیں, نالج بیسڈ ڈیسیجن میکنگ لیں. تو یہ you know how do you then look at this report and say کہ you know where does the government go with this? I think کہ یہ ہارون صاحب کی بات جو ہے وہ ایک دم درست ہے. جسٹ ٹو اگین ٹیک اٹ اپ, دیکھیں جو پچھلی اوگرا کی چیئرمین تھیں, شاید اب بھی چیئرمین ہے میرے خیال سے, عظما صاحبہ, ان کو اوپر کیس کرا ہے جو کہ شاید عباسی کے اوپر کیا ہوا ہے, جو میرے اوپر کیا LNG کا, ان کے اوپر بھی کیس کر دیا ہے. وہ حکومت کی ملازم تھیں, اوگرا کا کیا تعلق تھا ٹرمینل لگانے سے, لیکن بہرحال ان کے اوپر کیس کر دیا ہے. سوئی سدرن گیس کے 3 MDs جو آج کل سرو کر رہے ہیں PTI کی حکومت میں, وہ بھی, اور اس سے پہلے 2 پرانے MDs جو ہے وہ جھیل جا چکے ہیں کچھ عرصے تک, اور تینوں کے اوپر ڈفرنٹ کیسز ہیں. تو اوگرا والے یا سوئی گیس والے یا دوسرے ادارے والے وہ بھی ڈرتے ہیں, سچی بات ہے, فیصلہ کرنے سے. تو ہم کو اس بارے میں بھی سوچنا ہے. اچھے لوگ جو ہیں وہ آتے نہیں ہیں حکومت کے اندر کام کرنے کے لیے, کسی بھی لیول پہ, سیاست کے اندر بھی نہیں آتے, اور ویسے اور لیول پہ بھی وہ کام کرنے کے لیے نہیں آتے. تو ہمارے پاس ایک مین پاور کی, یا آئی شوڈ سے ہیومن پاور کی, ہیومن ریسورس کی کمی تو ہے اس میں, اور اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. لیکن اس کے بعد جب آپ ایک کوشش کرتے ہیں, آپ حکومت میں آتے ہیں کہ آپ بہتر فیصلے کر سکیں, کوئی آپ کی سوچ ہوتی ہے, تو وہ میرے خیال سے وہ بھی یہاں پہ مثبت نظر نہیں آئی ہے. اور کچھ تو ہم نے ایسی غلطیاں کری. دیکھیں یہ جو FI کی رپورٹ میں بات کریں کہ اوگرا ایز اٹ کرنٹلی اسٹینڈ شوڈ بی ڈسبینڈڈ, آئی ایکچولی سورٹ آف ایگری ود دیٹ. آئی تھنک سیریسلی کہ نیپرا اور اوگرا ہم نے بنا دی تھی ایشین ڈیولپمنٹ بینک اور ورلڈ بینک کے کہنے پہ مشرف صاحب زمانے میں, لیکن ہم کو یہ بات سمجھ میں نہیں آئی کہ ہمارا کنٹری کا جو ریسورس ہے اور جو ہمارا مزاج ہے اور ہمارا جو کلچر ہے یہ اس کے مطابق ہے کہ نہیں ہے, جس طرح کی ہماری ڈیسیژن میکنگ کا انرشیا ہے اس کے مطابق ہے کہ نہیں ہے. نہیں, ایک سیکنڈ اسٹاپ رائٹ دیر. آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ ہمارا جو مزاج ہے, ہمارا اگر ٹھپ مزاج ہے تو پھر آپ اسی طرح چلیں. آئی مین ریگولیٹری باڈیز ہیں یہ, یا تو آپ کہیں کہ جی اس کا سبسٹیٹیوٹ کوئی لائیں. اور دوسری بات یہ مفتاح کہ مجھے یہ لگتا ہے کہ جو منسٹرز ہیں, منسٹرز تو یعنی کہ بیسکلی وہ ذمہ داری لیتے ہی نہیں کہیں کسی چیز پہ. تو منسٹرز کو بھی تو ایکٹیو ہونا ہے. آپ کے ادارے جب کام کریں گے جب منسٹرز کو پتا ہوگا کہ کوئی پرابلم ہوگا تو ان کو سزا ملے گی. یعنی کہ یہ تو ایک بڑی عجیب سچویشن ہے. ہر وقت بیوروکریٹس, ہر وقت آرگنائزیشنز, واٹ آر دا منسٹرز دیئر فار؟ دیکھیے گزارش یہ ہے کہ obviously responsibility الٹیمیٹلی تو یہ PTI کی حکومت کے اوپر, عمران خان کے اوپر اور پوری کابینہ کے اوپر آتی ہے, ہر منسٹر کے اوپر آتی ہے, اسپیشلی جو یہ ریلیونٹ منسٹرز تھے اس کے انرجی کے اور پیٹرولیم کے. اس پہ تو کوئی دو رائے نہیں ہے نا. مطلب یہ کہ DG آئل تو بیچارہ اسکیپ گوٹ ہے, سیکٹری پیٹرولیم کو تو وہی کرتے ہیں جو آپ اوپر انسٹرکشنز دے رہے ہوتے ہیں. یہ لیٹر جو آپ نے بین کرا ہے 1 مہینے کا, یہ ان کی مرضی سے تھوڑی کیا ہے. جو آپ نے جون میں پرائز بڑھائی تھی تو یہ سیکٹری پیٹرولیم تھوڑی بڑھا سکتا ہے, یہ تو فائنانس اور وہ یہ وزراء کی ہوتی ہے, اس کے بعد بڑھتی ہے. یہ بات تو سب کو پتا ہے. سمری لے کے جو ECC کے اندر جاتے ہیں تو وہ تو وزیر آرگیو کرتا ہے. یہ بات تو طے ہے کہ اوبیسلی منسٹرز آر ریسپانسبل. ہم بات کر رہے تھے کہ یہ ایفیکٹونیس کی. دیکھیں مثال کے طور پہ نیپرا اور منسٹر آف پاور جو ہے ان کی ہر وقت ایک دے آر آلویز فائٹنگ
اور اس کی وجہ سے کبھی پرائس وقت پہ بڑھتی ہے کبھی نہیں بڑھتی, اس کی وجہ سے سرکولر ڈیٹ بڑھتا ہے. آئی تھنک کہ دیر از اے ٹائم ناؤ ان پاکستان, میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ اوگرا کو ختم کر دیں, لیکن اس قسم کی حالت کے اندر تو اوگرا کو ختم کر دینا چاہیے. آئی تھنک دیر از اے ٹائم ویئر اوگرا, نیپرا, all of these regulatory agencies, we have to rethink how effective they have but been. you need regulatory agencies, don't you? Of course, but the thing is کہ ہم کو دیکھیں نیپرا, میں نیپرا کا تو اس سے تعلق نہیں, لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ نیپرا نے بھی اپنا اس طرح کام نہیں کیا ہے اوور دا ایئرز جس طرح کرنا چاہیے, یا جس طرح جب انہوں نے بنایا تھا تو سوچ رہے تھے, نہ اوگرا نے کیا ہے. آئی تھنک کہ یہ دونوں چیزیں ہم کو جو ہے وہ بہتر کرنے کی ضرورت ہے. آپ نے اپنے دور میں نہیں سوچا بہتر کرنے کا؟ ہم نے بہت سارے کام کرے تھے, اتنی ساری بجلی لگا دی, ایل این جی ٹرمینل لگا دیے, ایل این جی کے سودے کر دیے, اچھا کیسز بھی لگا لیے. ہم سوچ رہے تھے کہ ہم پھر آئیں گے, پھر نہیں ہم کو لایا, ان کو مسلط کرا, لیکن کچھ کام یہ بھی کر لینا. اس پہ اگر میں ایک کامنٹ دوں گا, دیکھیے جو یہ ریگولیٹری ادارے بنائے جاتے ہیں وہ بنائے جاتے ہیں جب ہم مارکیٹ کو اوپن اپ کرتے ہیں تاکہ اس کو ریگولیٹ کریں. لیکن اگر خالی بلڈنگ کھڑی کر دیں اور وہی بیوروکریٹ جو منسٹری میں ریگولیٹ کر رہا تھا اس کو وہاں بٹھا دیا جائے تو پھر یہ ادارے جو ہیں وہ کبھی بھی ڈیلیور نہیں کر پائیں گے, جس کو میں بیوروکریسی کے کیپچر کی بات کر رہا ہوں. یہ پرائیویٹ سیکٹر, جیسے میں بورڈ آف انویسٹمنٹ کی بات کرتا ہوں, جب میں آیا تھا مفتاح بھی اس میں رہے ہیں. دیکھیے اگر تو وہاں اسٹیبلشمنٹ ڈویژن سے ہی سٹاف نے آنا ہے لگ کے وہی بیوروکریٹس, تو پھر بی او آئی کو بنانے کی کیا ضرورت تھی؟ آپ کو مارکیٹ کے پروفیشنلز کے لیے سپیس کریٹ کرنی ہے. جی یہ گورنمنٹ نہیں کر پائی کیونکہ ایونچولی یہ سارے ادارے میں کوئی ڈیپوٹیشن پہ چلا جاتا ہے, کوئی چھٹی لے کے چلا جاتا ہے. جی جو ابھی جو آپ کے سیکریٹریز ہیں, ایڈیشنل سیکریٹریز ہیں, وہ حکومت کے بیوروکریٹس بورڈ آف انویسٹمنٹ کو چلاتے ہیں, جبکہ ہمیں انویسٹمنٹ بینکرز چاہیے, انجینئرز چاہیے جو پرائیویٹ سیکٹر کی بات سمجھ سکیں. اسی طرح ریگولیشن کے اندر یو نیڈ ریگولیٹری ایکسپرٹس. جیسے میں نے پہلے عرض کیا, بہت سے ممالک میں ریگولیٹری ایکسپرٹس کی تنخواہیں مارکیٹ سے زیادہ ہوتی ہیں. تو میں 2-3 چیزیں عرض کرنا چاہ رہا تھا اس پہ. ایک تو یہ ہے کہ یہ سیکٹر میں دیر از ٹو مچ گورنمنٹ بہت زیادہ ہے. وہ کہہ رہے ہیں بریک لیں, پھر بریک کے بعد ابھی کے پاس واپس آئیں گے. ناظرین بریک کے بعد ویل اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین, ہم بات کر رہے ہیں رپورٹ کے بعد جو صورتحال بنتی ہے اور کیا کرے گی حکومت, کیا کرنا چاہیے. جی آپ جی اس پہ 2-3 نقطے ہیں. دیکھیے ایک تو جیسے میں نے پالیسی فیلور کی تو ہم نے بات کر لی ہے, ہم نے ریگولیٹری فیلور کی بھی بات کی ہے, اس کی وجوہات کیا ہیں. لیکن ابھی بھی دیر از ٹو مچ گورنمنٹ ان فیصلوں میں کہ آپ نے پرائسز کس نے متعین کرنی ہے, او ایم سی کو لائسنسنگ ہم دیتے ہیں. یہ جتنا ہم حکومت کا رول بڑھاتے جائیں گے تو اس کے اندر کیونکہ کیپیسٹی بھی نہیں ہے اور ایٹ ٹائمز کرونیزم بھی آ جاتا ہے, پوری دنیا کے اندر رینٹ سیکنگ بڑھتی جاتی ہے. تو اس کو ڈی ریگولیٹ کرنے کی ضرورت ہے. جیسے سوئی ناردرن اور سوئی سدرن ہے, وہ پائپ لائنز کو بھی چلاتے ہیں اور ساتھ ساتھ بیچتے بھی ہیں. لیکن ابھی تو پروگرام کے شروع میں آپ جیسے فرما رہے تھے اور صحیح کہہ رہے تھے کہ او ایم سیز نے ہورڈنگ کی, انہوں نے کون ڈنڈا لگاتا کہ 34 او ایم سیز ہیں پاکستان میں جو کہ خطے میں سب سے زیادہ ہیں. بنگلہ دیش میں غالباً 7 ہیں. رپورٹ اس کا ذکر کر رہی ہے. اب یہ بتائیں کہ یہ فیصلہ کون کرتا ہے کہ کس کس کو لائسنس دیا جائے. یہاں کمپٹنس کا سوال بھی آتا ہے اور یہاں پر کرونیزم کا سوال بھی پاکستان کے کانٹیکس میں ریز ہوتا ہے. تو یہ چیزیں ہمیں دیکھنے. اب سوئی ناردرن سوئی سدرن بیسیکلی 2 مونوپلیز ہیں جن کا کوئی کمپٹیشن نہیں ہے, ان کی کوئی اکاؤنٹیبلٹی کا پروسیس نہیں ہے, آپ کے میز کے آپ نے ڈیلیور کیا کرنا ہے. سو یہ ہمارے فلاز جو ہیں ان کو ایڈریس کرنا تو حکومت وقت کا کام ہے, ٹو گیو سگنل ٹو دا مارکیٹ. لگتا ہے کہ یہ حکومت ریز تو کرتی ہے ایشوز جو امپورٹنٹ ایشوز ہیں, لیکن ڈو یو فالو اس پہ فیصلے ہونے ضروری ہیں. لیکن کہاں فیصلے ہوئے ہیں تھوڑا سا بتائیں ناظرین کو کہ کون سے 2.5 سال میں کون سی ایشوز پہ فیصلے کیے گئے ہیں فنڈامنٹل, کیونکہ یو پیپل ریز فنڈامنٹل ایشوز, دیر از نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ, بٹ فیصلے کدھر ہوا؟ It depends on what realm you're talking about. آپ کوئی بھی بتائیے. آپ کی جو ہم نے کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ کی آپ کے فار دی ایریاز آف دا ایکس فاٹا اینڈ ایکس پاٹا ناؤ, ان کے ممبرز بڑھانے کے لیے I can tell you dozens of such. That's a process that was continuing. That was not something that you started. That was started 72 years ago. We probably never started anything. I can give you GI law. I can give you dozens of things we've done. E-commerce اس گورنمنٹ میں آیا, حالانکہ خرم دستگیر صاحب نے اسٹارٹ کیا تھا. But nobody was allowing him to take it further, if you know what I mean. Miftah Ismail Saab is far more aware of his predecessors' decisions than I am. But unfortunately, I've had the bad luck of seeing a government with some very good people fail rather miserably.
مفتاح صاحب انکلوڈیڈ, ہی واز ون آف دا بیٹر ونس. ڈالر ڈی ریگولیشن, مارکیٹ حالات دیکھنے کا. ہماری گورنمنٹ کا, میں اگر آپ کو یہ تین آخری, کیونکہ مافیا بات کہتے ہیں نا, so I'm going to put sugar, I'm going to put atta, and I'm going to put, although energy is an issue that started way before our time, expensive energy in particular. Let's just come to this, کہ اب کرنا کیا ہے اس کا. مفتاح صاحب نے صحیح بولا, سزا نہیں ہوتی ہے تو بیوروکریٹ نکالنے سے کچھ نہیں ہوگا. کیا سزا ہونی چاہیے, تھوڑا سا بتائیں کیا ہونا چاہیے ان دس کیس. جتنے اربوں روپے بنے ہیں وہ کہاں سے واپس وصولی ہوگی ان کی, سزائیں تو یہ ہوں گی. جی ان کو مدد کس نے کی, اسمگلنگ سے بھی بن رہے ہیں. اسمگلنگ تو مجھے آن گوئنگ ہے, دیٹس کرونک. نہیں بٹ نسیم بھی, ہاؤ کین ریسپانسبل گورنمنٹ سے کہ جی یہاں پہ تو اتنا تیل اسمگلنگ سے آتا تھا تو کووڈ کی وجہ سے وہ بارڈرز بند ہو گئے. ابھی کس نے کہا, یہ اوگرا نے کہا. اوگرا کو کس نے کہا, ان کے او ایم سیز نے. اچھا, جو میں 5-6 موٹی باتیں شروع میں کہنا چاہ رہی تھی, لیکن چونکہ ڈسکشن آپ لے آئیں سسٹمک سے دور امیڈیٹ ایشو پہ, سسٹمک 5-6 چیزیں جو دیکھنے والی ہیں. اینڈ اگین دیر از نو پولیٹیکل بلیم آن اینی ون, صرف دیکھنے کی بات ہے. 2002 میں اوگرا کا قانون بنتا ہے, 2016 میں نون حکومت اس کے رولز بناتی ہے. جب آپ نے ایک ادارہ 14 سال بغیر قانون کے کسی آپریشنز کے چلایا تو پہنچے گا کہاں وہ, چاہے وہ کرونیزم ہو, کمپٹنس ہو, کرپشن ہو. آپ نے اس کی بنیاد کیا رکھی ہے, اینٹیں بھی نہیں, مٹی کی رکھی ہے. دوسری بات, آپ نے 25 لائسنسز دے دیے ہیں 15 سال میں. جو میم عظما کی بات کر رہے تھے اس سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے, بٹ آپ نے کس کو دیے. اچھا, ایک آؤٹ لیٹ اس کو اجازت ہے 70, ایک پرٹیکولر کمپنی کو 70 آؤٹ لیٹس کی اجازت ہے, وہ 600 چلا رہا ہے. آپ فائن اس سے کتنا لیتے ہیں, 1 لاکھ روپے دن کا. کس کے پاس, یہ بھائی بار جب کابینہ کی بات کر رہی تھی نا, آئی اگری کہ the minister in charge, the buck will stop with him, heads will roll, جو بھی ہوگا. اوگرا پہ ڈالنا آئیڈینٹیفائی کر رہی ہیں, یہ ساری اس رپورٹ میں ہے. نہیں تو پھر یہ کسی منسٹر کو کرنی ہے. I'm not arguing on that. میں صرف آپ کو بتا رہی ہوں کہ جو ہوا ہے یہ اوور نائٹ ہوتا نہیں ہے. صرف میں آپ کو بتا رہی ہوں, ریگولیٹری اتھارٹی چاہے پیمرا ہو چاہے نیپرا, میں ابھی ایگزامپل کرتے ہیں. دیکھیں نا, اس میں کوئی شندان آپ سے ڈس ایگری. What I'm saying is you've got a mess to start with, and right now it's a hot mess. That mess, وہ nuclear reactor کا بھی تو melt کرنا تھا نا. We are saying full marks to you people. کیوں مفتاح, full marks to them for identifying the mess. No, I'm genuinely mean this. Full marks that you've identified the mess, but we want to give you full marks for basically then doing something also, na? Absolutely. اس کا کرنے کی بات. So that's the thing. If heads don't roll, then you can take us to court. یہی میں کہہ سکتی ہوں نا. If heads don't roll, take us to court. یہ تو آن ریکارڈ ہو گئی بات. کنکلوڈنگ کامنٹ. دیکھیں کنکلوڈنگ کامنٹ اس کے اندر میرا اگین یہی ہے کہ خالی ہیڈ رول کرنے کا ایشو نہیں ہے, اس کو ہمیں اس سے زیادہ تفصیل سے دیکھنا پڑے گا. ٹھیک ہے, تھینک یو. مفتاح, آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں, آپ کا مائک میوٹ ہے, مائک کو ان میوٹ کریں. میں یہ کہہ رہا تھا کہ بیسٹ اوبویسلی وہ ہوگا کہ حکومت جو ہے یہ شارٹیجز نہ کریٹ کرے جس سے پرائسز بڑھتی ہیں, اور پھر یہ ادھر پہنچے ہی نہ ہم کہ آپ کو انکوائری کمیشن کرنا پڑے. لیکن اگر آپ نے میس کریٹ کر ہی دیا ہے, جو چینی میں ہوا, آٹے میں ہوا, آئی لینڈ جی میں اب اگلے مہینے ہوگا, اور جب آپ نے یہ کر ہی دیا ہے اور انکوائری رپورٹ کری تو پھر اس کو امپلیمنٹ کریں اور اس کے اوپر کچھ نہ کچھ ایکشن لینے چاہیے. دیکھیں چینی کے اندر کوئی ایکشن نہیں لیا گیا. چینی جو ہے رپورٹ جب آئی تھی تو 70-80 روپے کی تھی, اس کے بعد 115 ہو گئی, اور واپس آ گئی. آٹے کے اوپر کوئی ایکشن نہیں لیا گیا, اور آٹا آج بھی مہنگا ہے. اور اسی طرح میں امید کرتا ہوں کہ ایک بار ایکشن لیا جائے گا تاکہ یہ لوگ ڈریں. دیکھیں یہ جو ایکشن لینا ہوتا ہے, بالکل ٹھیک ہے, دیٹس دا پوائنٹ. بالکل ٹھیک ہے. ناظرین, یہ جی مفتاح, لاسٹ کامنٹ آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں بیفور وی کلوز؟ That's all. کہ مطلب if this report is not whitewash, then action should be taken. Action should be taken. اکانومسٹ کو اس میں ڈالیں, مارکیٹ کو سگنل جانا چاہیے کہ گورنمنٹ پولیسنگ نہیں کر رہی ہے, آپ مارکیٹ میکینزم کو بہتر بنا رہے ہیں. بہت شکریہ آپ تینوں کا پروگرام میں آنے کا. ناظرین, اچھی بات یہ ہے کہ سب اگری کر رہے ہیں کہ the report was a good step. جس وجہ سے رپورٹ بنی وہ تو گڈ سٹیپ نہیں تھا, لیکن آگے امپلیمنٹ بھی کریں. جیسے کہ چینی کی اور آٹے کی جو آپ نے رپورٹ لے کے آئے ہیں, اس سے سسٹمک جو ایشوز ہیں, جو پرابلمٹک ڈائمینشنز ہیں اس وقت ان سب ایریاز میں, وہ آئیڈینٹیفائی ہوئی ہیں. اب آپ ان کا کچھ کریں تاکہ ہم کہہ سکیں اس پہ بھی ویل ڈن. بہت شکریہ. خدا حافظ. پاکستان زندہ.